पुराना वाक़या नहीं है 2014 वाला, तो मैं बिलीव करता हूँ कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तबीयत के मुताबिक को बहुत ज़्यादा ऐसी बात ना करूँ जिससे कोई दिल आज़ारी हो, लेकिन मुझे हक़ाइक़ को ज़रूर याद करवाना पड़ेगा। और मेरे भाई ने शुरू की बात 8 फरवरी के इलेक्शन से। बिल्कुल 8 फरवरी के इलेक्शन, इनकी दर्जनों पटिशन जो हैं इस वक्त कोर्ट्स में हैं, लेकिन और व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये तो माशाल्लाह इनको भी पता है, हमें भी पता है कि एक कुदरत का निज़ाम है। तो अगर इन्होंने इसका हिसाब ही करना तो पहले 2018 का हिसाब दे दें, और 2018 का हिसाब जो है वो सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ, इलेक्शन किसका जीता हुआ था, किसको जितवाया गया। ये हमें मिल के इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। और मुझे याद है कि जब मैं चार्ट ऑफ इकॉनमी की बात किया करता था उस वक़्त बिल्कुल उसकी कोई सपोर्ट नहीं मुझे मिली। 2013 में, 2014 में, 2015 में मैंने 3 साल का बजट के साथ मीडियम टर्म यानी फ्रेमवर्क भी दिया कि चलें आएँ 3 साल से शुरू कर लें, 5 साल से कर लें, लेकिन उस वक्त कोई नहीं। लेकिन जब मौका मिला, अपनी हुकूमत आई, तो फिर चार्ट ऑफ इकॉनमी याद आ गया। तो उस वक़्त बात हुई, तो अनफॉर्चुनेटली वो एक हमारी जो सियासत में एक बहुत ही ज़ातियात पे जो उतरना और इस तरह की चीज़ें हैं वो बड़ी ही मायूब हैं। तो मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन अगर कोई गिला शिकवा है तो कोर्ट्स उसका फ़ैसला करें। कोर्ट्स के पास पिटीशंस हैं, कोर्ट्स के पास ट्रिब्यूनल्स का जिक्र किया, तो द ड्यू प्रोसेस जो है लॉ का 2018 में भी अगर इनके मुताबिक फॉलो हुआ तो वो अब भी वही सिस्टम और वही कोर्ट्स और वही फॉलो कर रही हैं। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। तो ये तो एक हकीकत है, सारी दुनिया उसको सारी पता भी है कैसे लोग अगवा हुए, कैसे 2-2 दिन 72 घंटे तक कई हलकों के रोके रखे रिजल्ट्स, और फिर एक नतीजा जो एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड था वो 2018 में दिया गया। तो मैं यानी 2 wrongs don't make 1 right, ये बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन कोई मुस्लिम लीग नून के पास तो ये नहीं था इलेक्शन करवाने का मैंडेट। मुस्लिम लीग नून, हमने तो जो आपस में मिल के जो आपका नाम था उसी को एंडोर्स करके इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। जो आपका नाम इवन 2014 में चीफ इलेक्शन अपना इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी का था वो मैंने नेगोशिएट करके इनकी मर्ज़ी का बंदा लगाया। जो आप चाहते थे इसको नादरा का चेयरमैन, जो इमरान खान साहब चाहते थे उसको चेयरमैन लगाया। तो बात यह है कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा, और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। एक है पीसफुल एहतजाज, उसका ऑब्वियसली हर एक का आइनी हक है और उसमें कोई मामला नहीं, लेकिन वहाँ पब्लिक रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ यानी स्टेट या ख़जाने के जो वसाइल हैं और आपके चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे वो गैस के शेल्स हों, सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये हम एक दूसरे को अगर कहेंगे कि मैं बात कह दूं और मैं कहूँ कि जी बाकी लोग उससे यानी वाकिफ़ नहीं है, तो बात वो ठीक नहीं है। सब लोग वाकिफ़ है, और सारी चीज़ आजकल तो इतना एडवांस मीडिया और इतना एडवांस सारा सिस्टम है कि वो सारे का सारा अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई ने, और फिर इन्होंने कहा कि जी उसका सेनेट में भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ। बिल्कुल हुआ होगा। अगर कोई परसेंटेज, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, तो सेम अप्लाइज टू 2018, उसका भी उस वक्त के जो सेनेट के इलेक्शन थे उस पर उसका इम्पेक्ट हुआ। और विद ग्रेट लक उस वक्त फिर जाहिर है कि एक जमात को उस 2018 के इलेक्शन का इतना फ़ायदा हुआ कि वर्चुअली वो 40% ऑफ द सीट्स उनके पास थी इस हाउस में। फैक्ट्स मौजूद हैं, आप उसमें चेक कर लें। तो देखिए, अगर हम ये सोचें कि जी दूसरी साइड की तो जो गलतियां हैं और वो गलतियां हैं और हमारी साइड ने जो किया, या उसके ज़माने में, मैं तो कह रहा हूँ ना इन्होंने 18 में किया होगा ना हमने 2024 में किया। तो करने वाले को, हम तो मैदान में होते हैं,
ہم تو الیکشن لڑے ہوتے ہیں، ان کی بھی جماعت بھی ہماری جماعت بھی. تو پھر کوئی ایسا راستہ نکالیں، کوئی ایسا ملک کی بہتری کے لیے کو سوچیں کہ ہم ایسی چیزیں کریں جو کہ ہماری آنے والے نسلیں، جس کے لیے میرے بھائی نے آنریبل لیڈر دی اپوزیشن نے کہا کہ ہمیں ان کو کچھ دے کے جانا ہے. تو جو ان کے پوائنٹس ہیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آئی کے عمران خان صاحب کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں. یہ کورٹس کے پاس مقدمات ہیں، کورٹس کئی جگہوں میں ان کو ریلیف بھی دیا ہے، اور اگر ان کی ریلیف بندی ہو دینی چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ جو 2018 میں ہوا، کیا نیب کے چیئرمین کو بلا کے نہیں کہا جاتا تھا کہ تم فلاں کے اگینسٹ یہ بناؤ؟ کیا بشیر میمن کو بلا کے نہیں کہا گیا کہ تم خواجہ آصف کو یعنی کرو، ان کے خلاف مقدمے بناؤ؟ یہ تو اب ایک کھلی حقیقت ہے، سب کو پتہ ہے. وہ کریکٹر جو ہیں وہ کنفیس کر چکے ہیں. آج تو ایک بھی کنفیشن نہیں ہے کسی سرکاری ملازم کی کہ جی کسی کے کہنے پہ انہوں نے کوئی مقدمہ بنایا. لیکن ٹو دی بیسٹ آف مائی انفارمیشن اینڈ آنیسٹی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے کسی کو کسی مقدمہ بنانے کے لیے نہیں کہا. یہ جتنے مجھے علم ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ حکومت انوالو ہے اور وہ ثبوت دے، میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا کہ جا کے میں حکومت اور وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ جی یہ ہمیں یہ نہیں کہا. ہم سب نے اللہ کو جان دینی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ احتجاج کرنا اور جلسے جلوس کی ریلیز بالکل ہے، لیکن خدا کے لیے پیسفل. اب آپ کے ساتھ انگیجمنٹ رہی، آپ نے خود فرمایا کہ ان 2 ہاؤسز نے وہ لاء کو پاس کیا، اور لاء کے بعد ویسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ، جس پہ آپ کو بہت اچھا ہے، ہم سب کا ٹرسٹ ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد از نو گو ایریا اور یہاں کوئی ریلیز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہمیں سب کو رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے؟ جہاں ہمیں قانون ریلیف دے ہم خوش ہیں، جہاں ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ نے اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی. لیکن میرا نہیں خیال لاء منسٹر کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی اس کے نتیجے میں اگر کوئی کنٹیمپٹ ایشوز ہوئے، میں نے جو میڈیم ہے کوئی کنٹیمپٹ نوٹس ایشو نہیں ہوا، حالانکہ وہ ساری کی ساری کنٹیمپٹ تھی. یعنی جب کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں داخل ہو سکتے، اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ وائی ڈی چوک، وائی ناٹ سنجرانی فار ایگزامپل، وہ اس کا آفر کیا گیا. اور یہ میں وہ چیز نہیں کہہ رہا کہ جو مجھے پتہ ہے اور قوم کو نہیں پتہ یا عوام کو نہیں پتہ یا میرے بھائی کو نہیں پتہ. وہ آفر کیا گیا، انٹیریئر منسٹر انگیج رہا اور کئی راؤنڈز ہوئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اسلام آباد جانا ہے. اب یہ دیکھیں ود آل ڈیو رسپیکٹ، وائی یو چوز کہ کیا ہمارا ملک ہے ان کا نہیں ہے؟ 14 اکتوبر ہوتی ہے، چائنیز وزیر اعظم نے پاکستان بائی لیٹرل کے لیے آنا ہے، اور ہم 14 اکتوبر اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے چڑھائی کرنی ہے اسلام آباد کے اوپر. او بھائی بعد میں کر لینا. 24 اکتوبر 15-16 کو ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے. 27 سال کے بعد پاکستان میں کوئی 10 وزرائے اعظم اکٹھے ہو رہے ہیں 27 سال کے بعد، آفٹر 1997. مجھے یاد ہے 1-2 کنٹریز کے آتے رہتے ہیں علیحدہ، لیکن اکٹھے نہیں کبھی اس طرح کا ہوا. شنگھائی کارپوریشن ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، سارے بڑی کنٹریز ہیں، اور وہ آ رہی ہیں اور ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے 14 کو شروع کرنا ہے، 15-16 ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہی وہ پوری ہسٹری ہم ریپیٹ نہیں کر رہے 126 دن والی؟ وہ اس وقت بھی کیا تھا 35 پنکچر اور 4 سیٹیں جی اس کے ہلکے کھولنے 35 پنکچر سے مرضی کے مطابق. یعنی ایک پوائنٹ کے اوپر وہ بریک ہو گئی نیگوسیشن. ٹیمز دونوں تھیں، اس میں کچھ یہ محترمہ انوشا بھی اس میں اس وقت ٹیم میں شامل تھیں، ان کی طرف سے جہانگیر ترین تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اسد عمر صاحب تھے، سارے لوگ تھے، اور بریک ہو گیا. اس کے باوجود I didn't give up. With the approval of Mian Nawaz Sharif on our side and with the approval of Imran Khan on their side, Jahangir Tareen was authorized, and ہم نے 3 ہفتے بیٹھ کے ری وزٹ کیا اور کوشش کی. اسی میں تھا کہ جی سیکٹری الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا ہوگا، ان کا نادرا کا چیئرمین ان کی مرضی کا ہوگا، بھی ڈیلیورڈ. اور اس کے بعد ایگریمنٹ سائن ہوا. ایگریمنٹ موجود ہے ان کے پاس بھی، کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے. اس میں لکھا گیا کہ جناب اگر 35 پنکچر نہیں نکلے تو ہم قوم سے معذرت کریں گے. 126 دن کا دھرنا مین ہیوج لاس. آپ کو تو ابھی فائنانس منسٹری نے نمبر دیا ہے پی ایم کو کہ 190 ارب کا ڈیلی لاس ہے، ایک معاشی لاس جو ہے. تو 126 دن دھرنا ہوا. اس کے باوجود ہم نے اے پی ایس ہو گیا. میں نے ان کی لیڈرشپ کو تھرو جہانگیر ترین نے شاہ محمود کنونس کیا کہ آپ آئیں پشاور میں، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے. بڑی مشکل سے کنونس کر کے لے کے گئے.
وہاں سب کچھ ہوا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے نیشنل ایکشن پلان بنا, وہ سارا کام آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد جب وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی باری آئی, ڈکٹیٹ کیا گیا ہمیں کہ جی یہ نام ہونے چاہیے, اپنا چیف جسٹس آف پاکستان ہونے چاہیے. بسم اللہ, وہ ناصر الملک صاحب تھے اس وقت, اور 2 ساتھ, تو جو نام دیے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں پہلے, تو وہ انہی کا بنا. انہوں نے پوری کمیشن نے اپنی کارروائی کی, اپنا کام مکمل کیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ نارمل ریگولیرٹیز ہیں, کوئی 35 پنکچر نہیں لگے, وہ جو وعدہ کیا تھا کہ معذرت کریں گے وہ آج تک نہیں آئی. آلموسٹ 20-15 میں وہ آگئی تھی رپورٹ جوڈیشل کمیشن کی, آج 9 سال ہو گیا. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں, اس وقت بھی چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا. اور یہ میں آج اگر جن کو نہیں پتہ بتا رہا ہوں کہ چینی سفیر میرے پاس آئے کہ آپ ان کو آپ کی بات سنتے ہیں, ریکویسٹ کریں کہ یہ 3 دن کے لیے اپنا دھرنا پوسٹ پون کر دیں تاکہ پریزیڈنٹ آف چائنا وزٹ کر لے. ان کو ریکویسٹ کی گئی, نہیں مانے. چینی سفیر پھر میرے پاس آیا, میں نے ان کو کہا کہ آپ سیدھا جا کے ان کی پارٹی کے لیڈر کو ملیں, عمران خان صاحب, یہ کنفرم کر لیں ان سے کہ چینی سفیر ان کے پاس گیا, سن جو تھا, آج وہ وائس فارن منسٹر ہے چائنا میں, گیا, انہوں نے نہیں مانی. کو کس کا کیا انٹرسٹ, کس کا ہے؟ پاکستان کا نہیں ہے. وہ سی پیک جو ہے وہ ڈیلے ہوا, اور وہ قریباً 1 سال کی تاخیر سے صدر چین پر آئے, سب دھرنا ختم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اسی طرح ہم 14 اکتوبر آپ کے سامنے ہیں. اب 24 نومبر جو ہے 3 ہفتے پہلے اناؤنس ہو چکا ہے کہ بیلاروس کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا ہے. بھئی خدا کے لیے شکر ہے کہ 14 اکتوبر کو مجھے یاد ہے میرے بھائی کی وفات ہوئی, اور مولانا فضل الرحمان چونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ نیشنل اسمبلی میں الائنس ٹائپ ہے, تو وہ تشریف لائے وفات کے لیے. میں نے کہا حضرت کیا یہ ملک کا معاملہ نہیں ہے, آپ ان کے ساتھیوں ان کو کنونس کریں کہ پلیز اس کو آپ ایس سی او ہو لینے دیں 14-15 سال, اس کے بعد آپ اپنا احتجاج کر لیں جو آپ نے جو بھی کرنا ہے. تو انہوں نے 1 منٹ لیے بغیر, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے. یہ میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی جو ہم اس وقت امینڈمنٹ لا رہے تھے 26, آپ بھی اس کو ڈیفر کر دیں. میں کہا جی کر لیتے, میں جی کوئی روک دیتے. یعنی اگر ملک کے لیے اس کو روک کے یہ احتجاج ڈیلے ہو سکتا ہے, تو 10-11 ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے. تو یہ ایک تو یہ افسوس ہے کہ جو ڈیٹ چنی جاتی ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خاص ایکٹیویٹی پاکستان میں ہونے لگتی ہے, اس وقت جو نقصان ہے وہ میرا اکیلے کا تو نہیں ہے, نہ آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کا, پوری قوم کا ہے, اور وہ نقصان 190 ارب روز کا ہے. اب اس کے علاوہ بھائی نے کہا کہ جی کے پی سے جو سینیٹر 11 ہیں الیکٹ ہوئے, بالکل بڑی افسوسناک بات ہے, لیکن خدا کے لیے الیکٹ کروائیں. الیکشن کو کس نے روکا ہوا ہے؟ حکومت نے روکا ہوا ہے. فیڈرل حکومت اس میں کوئی پرابلم کریٹ کر رہی ہے, آپ کروائیں الیکشن. آپ لائیں 11 سینیٹرز کو یہاں, آپ 85 کے ہاؤس کو 96 تک لے کے جائیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اس کے حوالے سے جو ہم سے اسسٹنس چاہیے بتائیں, لا منسٹر بیٹھے ہیں, وی ول گیو آل دی کوآپریشن. لیکن آپ کے اپنا وہاں فیصلہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون سی کیا سروس ہم کر رہے ہیں, اس ہاؤس کی کیا خدمت کر رہے ہیں, یہ جو سمبل آف فیڈریشن ہے اس کی کیا خدمت کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کی خدمت کر رہے ہیں. پلیز آپ جتنی جلدی ہو سکے وہ کروائیں. انہوں نے فرمایا کہ لاکھوں کی تعداد میں آئے, اور 24 نومبر کو, اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ زخمیوں اور اموات وغیرہ کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا. دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے اس کو لاکھوں کی تعداد میں کہتے ہیں. اس کو میں اب دنیا اگر کبھی لاکھوں ہوئے بھی لاکھوں, تو لوگوں نے وہ ہزار ہی پڑھنا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا نمبر ہوتا ہے, نظر آتا ہے, مختلف رپورٹس ہوتی ہیں, انڈیپینڈنٹ رپورٹس بھی ہوتی ہیں. میں اس میں جائے بغیر, کیا یہ صحیح ہے کہ آپ, سارے کلپس موجود ہیں, آپ کی جو فرنٹ لائن ہے یعنی ہراول دستہ, وہ اس میں فورن نیشنلز ہیں, وہ پوری طرح اکوپڈ ہیں, ان کے پاس ایمونیشن ہے, ان کے پاس لاٹھیاں, اور ان کے پاس وہ گلیلیں اور وہ بنٹے ہیں, جو کہ ایک 111 بریگیڈیئر کو لگا اس سر میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم کوئی دوسرا ملک فتح کرنے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ چاہیے؟ کیا یہ احتجاج پیسفل کہلایا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ جو فرنٹ رو ہے, جو 100-150 بندے ہیں, ہراول دستہ, وہ کلیئر کرے گا, اور پھر آنریبل لیڈرشپ آئے گی. بھی آپ آگے آؤ نا, آپ ان ہائر کر کے کیوں لائے؟ بندے اریسٹڈ ہیں,
اور بندے نے بتایا کہ کتنی دہاڑی ان کو ملی ہے اور کن ٹرم سے وہ انگیج کیے گئے ہیں. آلموسٹ مور دین 3 ڈزنس آر افغانی نیشنلس. خدا کے لیے یہ ہم سب کا ملک ہے. آپ بھی کہتے ہیں, میں بالکل بلیو کرتا ہوں آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن, ہی واز اسپیکنگ فرام ہارٹ, سو ایم آئی, کہ ہم راستہ نکالیں کہ اس کا کیا حل ہے. آگے بھی آپ نے 9 مئی کو تمام ریڈ لائنز کراس کی. میرا جیسا ریکنسلیٹر بھی آج کچھ نہیں کر سکتا جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو. آج 24 نومبر, آئی واز ہوپنگ کہ 9 نومبر کو لاجیکل کنکلوژن پہ پڑھے اور میرے جیسے بندے بیچ میں ڈال کے کوئی اس کا حل نکالیں. آپ نے ایک اور 9 مئی جو ہے وہ 24 نومبر کو کر دیا. 4 آپ نے رینجرز مار دیے, 2 آپ نے پولیس کانسٹیبل مار دیے, 1 پولیس مین مار دیا. وہ تو حقیقت ہے. اب آپ, میرے بھائی نے کہا کہ ہم زخمیوں کو لے کے گئے, اور بائی دی وے 232 لوگ جو وہ زخمی ہیں, اس میں قریباً 57 جو ہیں وہ پنجاب کی گورنمنٹ سے ہیں, پولیس سے, اور اسلام آباد سے, اور باقی جو ہیں وہ یعنی پنجاب گورنمنٹ سے ہیں. اب وہ, اور ان میں درجنوں لوگ سیریس حالت میں آج بھی ہیں. یعنی 232 کے قریب جو لوگ ہیں سیریس حالت میں ہیں. یہ خود کہیں یہ موسٹ ویلکم, آپ ان کو وزٹ کریں, کیوں نہیں دیکھیں کہ کیا حالت ہے. اب اموات بھی کنفرم ہیں اور آپ کے ساتھ زخمی بھی لوگ, ساری لسٹیں موجود ہیں. ہوا میں بات نہیں ہو رہی. اب میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سرٹیفکیٹ نہیں دیا, چلو نہیں سرٹیفکیٹ دیا گیا. او بھائی, اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے اور مارا گیا ہے, اس کے پرٹیکولرز تو ہوں گے نا, تو پلیز دیں پرٹیکولرز. آپ اس کا شناختی کارڈ دیں, آپ اس کے پرٹیکولرز دیں. میں آپ کے ساتھ اس کی تحقیق کرواتا ہوں کہ وہ واقعی کو خدا نہ خواستہ یہ ایسا ہے کہ نہیں. آپ نے پوری دنیا میں تشہیر کر دیا. ابھی میرے آج کچھ ڈپلومیٹس مجھے ملنے کے لیے آئے تھے. میں تو ان کو بلا کے بتایا بھائی اگر ہوگا تو دیں گے تو بالکل ہم جا کے اس کی ویریفیکیشن کروائیں گے. لیکن پمس نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ان کے پاس کوئی ڈیڈ باڈی نہیں آئی, اور پھر پمس پولو کلینک نے یہی کام کیا. اگر واقعی آپ کے پاس کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو بندے مرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ کو وہ باڈیز جو ہیں وہ ان کو ڈسپلے کرنا چاہیے تھا. اگر چلے نہیں کی اور کسی بھی وجہ سے اس کو دفن کر دیا تو اس کے پرٹیکولرز دیں, لیٹس گو اینڈ فائنڈ آؤٹ. بھئی یہ تو میں ہوا میں باتیں نہ کریں, خدا کے لیے پاکستان کو بدنام نہ کریں. وی ہیو 2 serious issues to deal with. This is a nuclear country, this is a میزائلی قوت country. They will never like this country to stand alone, economically viable ہوں. ابھی خود میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہمیں معیشت کا, اور سب بتا رہے ہیں کہ ہونی چاہیے چیزیں. اتنے لوگ چلے گئے. یہ 12 لاکھ لوگ کیوں گئے ہیں؟ یہ 12 لاکھ لوگ 2017 میں ٹھیک تھے. یہ 12 لاکھ لوگ اس ملک میں 24ویں بین الاقوامی معیشت بن چکا تھا. یہ ملک جو ہے اس کی مہنگائی اس وقت بھی 4% سے نیچے تھی. فوڈ انفلیشن 2% تھی. اسٹاک مارکیٹ بہترین ساؤتھ ایشیا کی 5th بیسٹ ان دا ورلڈ تھی. اس کا GDP گروتھ 6% تھا. اس کے فورن ایکسچینج ریزرو ہائیسٹ تھے. اس کا روپیہ اسٹیبل تھا. بھئی میں نے تو 18-22 میں اس کو لا کے 47th اکانومی نہیں کرایا. آپ اپنے انٹروسپیکشن کریں کہ کیا وجوہات تھیں. کووڈ از ون, بٹ کووڈ از ناٹ دی ایوری تھنگ. تو اگر 18 میں اس ملک میں انسٹیبلٹی کر کے, خدا کے لیے سوچیں, تمام پولیٹیکل جماعتیں سوچیں. یہ ان کو سب کو اکٹھا ہو کے اس ملک کو آگے لے کے جانا پڑے گا. اگر کوئی روگ ایلیمنٹس ہیں کسی بھی جماعت میں ہیں, میری جماعت میں ہیں, ان کی جماعت میں, کسی اور جماعت میں ہیں, ان کو نکالنا پڑے گا, ان کالی بھیڑوں کو, اور ملک کو آگے لے کے جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہوئی ہے. $130 ارب کے اس کے ایکسٹرنل ڈیٹ اور ادائیگیاں ہیں. اس کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ڈیٹ ٹریپ کنٹری ہے, یہ ہے, وہ ہے. کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا اور کہتا کہ 10,000 ارب کے ڈالرز کے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوا ہے ود مائنز, منرلز, گرنائٹ, ہائیڈرو کاربن اینڈ سٹونز. خدا کے لیے. اور کیا پروجیکشن تھی وہ میں نے تو نہیں کی. آپ پرائس واٹر ہاؤس کے اوپر ابھی آپ گوگل کریں, پاکستان کو یہ کہا جا رہا تھا the way Pakistan took off between 2013 and 2017, this country is going to be part of G20 very soon and not later than 2030. جناب presiding officer, 2030 they said کہ it got to happen. اب کس نے اپنے پاؤں میں, ہم نے اب خود کو لاڑا مارا. وہ جو اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے اس ملک میں وہ ٹریگر کی گئی, فراڈ کیا گیا, اور ہر قسم کے جو ٹولز استعمال کیے گئے ملک میں افراتفری کر دی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں
اتنا خرچ کرنا چاہیے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں اور فارن کرنسی میں جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ہم اتنی لائبلٹی کریٹ کریں جو ہم پے کر سکتے ہیں. میں آج بھی اس کا دائی ہوں. میں نے اس کے لیے 5 سال کا ایگزائل کاٹا اس لڑائی میں. مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, میں نے ملک کے لیے کیا. اور آج ثابت کر سکتا ہوں ایک سینٹ کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے غلط کیا 2018-22 میں. اگر آپ نہ کرتے آج پاکستان بیکاریوں کی طرح $12 بلین دوسرے ملکوں سے نہ لاتا. آئی چیلنج اینی باڈی اینڈ ایوری باڈی, کسی بھی سیکٹر سے ہو وہ. لیکن میں کس کے لیے بات کر رہا ہوں؟ پاکستان کے لیے. آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. تو بات یہ ہے کہ خدا کے لیے اس کو ہم اس طرح کریں کہ مل کے جو پاکستان کی ترقی کا پہیہ ہے, جو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہم کریں. جو ہمارے اندر چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, روگ ایلیمنٹس وہ نکالیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ ملک میں افراتفری جا کے اپنا دوسرے ملک یعنی کرداروں سے مل کے اور انٹریگز کرنی اور پولیٹیکل کانسپریسیز کرنی اور ملک میں وہی کرنا جو ہوا ہے. تو ہم کئی سائیکلز گزار چکے ہیں. ہم واپس انفارچونیٹلی 47ویں معیشت میں پہنچ چکے ہیں 24ویں سے. اٹ از اے لانگ جرنی ٹو کراس مسٹر پریزائڈنگ آفیسر. اٹس ناٹ ایزی, لیکن مل کے کریں گے تو ہو جائے گا. اور یار اور کچھ نہیں تو 10 سال کے لیے ایسی پیٹی پالیٹکس کو دفن کر دو سارے, اور کہو کہ جی نہیں ملک کے لیے جو ٹھیک ہوگا چاہے وہ کسی بھی کب ہو ہم اس کو کریں گے. آئی انڈرٹیک کہ میں انشاءاللہ ایسے کوئی بھی موو کو سپورٹ کرنے کا سب سے پہلا بندہ ہوں گا اپنی پارٹی کی طرف سے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جی کہ وہ سرٹیفکیٹ اگر نہیں ملا تو یہ دے دیں, ہم اس کو بالکل دیکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ پاکستانی لوگ ہیں, بیرونی نہیں, بیرونی ہیں. آپ اگر چاہیں گے تو اس کی لسٹ پبلک کر دی جائے گی. میں ریکویسٹ کروں گا اداروں سے, کم از کم 3 درجن سے زیادہ افغانی نیشنلز تھے اور وہ اس وقت جیل میں ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کوئی چھپی چھپائی بات ہے. اور ان میں سے کئیوں نے بتایا کہ ہمیں کتنی دہاڑی ملی ہے اس کام کے. اور ہراول دستہ تھے, سب سے پہلے وہ تھے. یہ کنٹینر پہ بھی سب سے پہلے وہ چڑھے تھے. لیڈران جو تھے وہ پیچھے تھے, پچھلے چوک میں تھے. تو اسی وجہ سے جب اب کیا ہوا, میں تو موقع پہ نہیں تھا, بٹ جو اطلاع ہمیں دی گئی کہ جو لائیو ایمونیشن نہیں دیا گیا اور ڈائریکٹ فائرنگ کی اجازت نہیں تھی. فرنٹ پہ پولیس تھی, پھر رینجرز تھی, اور اس کے بعد تھرڈ لائن پہ جو 245 لاء منسٹر صاحب نے انووک کروایا اس رات کو تھرو سرکولیشن آف دی کیبنٹ. تو اس کے نتیجے میں فوج یہاں ڈپلوائے ہوئی, اور اس کا کام تھا جو مین کی انسٹالیشن انکلوڈنگ دس بلڈنگ اس کا. کیونکہ پلیز نہ بھولیں, انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے پیسفل کرتے ہیں, تو ہم نے تو سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا. لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ شلواریں کس نے لٹکائی تھی سپریم کورٹ کے باہر. یہ بھول گئے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر پورے لان پہ کس نے قبضہ کیا تھا. یہ بھول گئے کہ پی ڈی وی پہ جا کے کس نے اس کو جو کچھ کیا تھا. اب میں نہیں چاہتا کہ میں یہ جو پرانی اس وقت تو تھے بھی نہیں ہے یعنی ہاؤس میں, آپ آئی تھنک یہاں نہیں تھے نا, شبلی صاحب نہیں تھے, لیکن آئی ایم شیور ہی از